हया तेरी बहुत आली है, रश्के हूर जन्नत है। हया अनमोल गहना है, हया अनमोल दौलत है। हया है या नहीं तुझ में बताता है तेरा पर्दा। ए बहना तेरी अजमत को बढ़ाता है तेरा पर्दा। तुझे मुमताज गैरों से बनाता है तेरा पर्दा। अल्लाह फरमाते हैं कि मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम्हारे मर्दों में, तुम्हारी औरतों में जब अच्छे अमाल करके आओगे तो मैं तुम्हें मोमिन का खिताब दूंगा। वह हुआ मोमिन, तुम मोमिन हो, तुम मोमिन हो। मोमिनीन के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार की है, मोमिनीन के लिए अल्लाह ने जन्नत की नहरों के फैसले किए हैं। तजरी मिन तहती अल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, तुम उसमें हमेशा रहोगे। व जन्नतिन व जन्नातिन, अल्लाह खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ऐसी जन्नतों को तुम्हें देंगे जो तुम सोच नहीं सकते। अल्लाह ऐसी नियामतों से नवाजेंगे जिन नियामतों का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। कुरान उठाओ, अल्लाह कुरान में जन्नत का मुजाहरा कर रहे हैं। वो किसे देंगे? मोमिनीन को देंगे, ईमान वालों को देंगे, जिसके दिल में अल्लाह का डर भरा हो, अल्लाह का खौफ भरा हो। अल्लाह का डर होगा, नमाजें नहीं छूटेंगी, नमाजें नहीं छूटेंगी। अल्लाह का डर होगा, जिक्र नहीं छूटेगा, 3 तस्बीहात की पाबंदी नहीं छूटेगी। अल्लाह का डर होगा, कुरान की तिलावत करते वक्त आंखों से आंसू आएंगे, आंखों से आंसू निकलेंगे। हिदायत वाला नूर उतरेगा। जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी बहन उम्मे जमील जब कुरान पढ़ रही हैं, अल्लाह का डर है, तकवा है, अल्लाह का खौफ है। अरे एक औरत जात जिसने बड़ी कुर्बानी दी, क्या हुआ? बड़ी कुर्बानियों के बाद दीन जिंदगियों में आता है। अच्छे अमाल करने पर हालात आते हैं कि वामिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। जब तुम पर हालात आएंगे तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। जैसे हजरत अबू बकर को मक्के के अंदर जब हजरत अबू बकर ने दीन की दावत पेश की तो लोगों ने मारा, तोड़ा और यहाँ तक के बेहोश हो गए। उम्मे जमील ईमान ला चुकी थी, हजरत उमर की बहन, और वो आई और हजरत अबू बकर को माँ और उम्मे जमील ने, उम्मे खैर और उम्मे जमील हजरत अबू बकर को चलने नहीं आ रहा, बेहोशी का आलम घसीटते हुए हुजूर के पास लेकर गए। दार अरकम में हुजूर मौजूद थे, हजरत अबू बकर से मिलाया। हजरत अबू बकर को देखकर हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह उमर को हिदायत दे, उमर को हिदायत दे। उनकी बहन ने सुना कि मेरे भाई के लिए हिदायत मांग रहे हैं। हजरत उमर की बहन गई और कुरान लेकर घर में बैठी हैं, तालीम कर रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं। मेरी अजीज मोहतरम खवातीन, देखो एक बहन अपने भाई के बारे में कैसे तड़प रही है, एक बहन अपने बाप के बारे में कैसे तड़प रही है, अपने खानदान को हिदायत में लाने के लिए तड़प रही है। मेरी मोहतरम खवातीन, एक औरत जब दीनदार हो जाती है तो याद रखो घर जन्नत का बाग बन जाता है। एक औरत बेदीन होती है तो पूरा घर घराना जहन्नम का गड़ा बन जाता है। हजरत उमर की बहन ने सुना हुजूर मेरे भाई के बारे में दुआ कर रहे हैं, घर आई, अल्लाह की तरफ मुसल्ला बिछाया और रो रो कर तड़पने लगी। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में आए हैं और उनके शोहर मौजूद हैं उम्मे जमील के, और उम्मे जमील तड़प रही, या अल्लाह मेरे खानदान को दीन के लिए कबूल फरमा ले, मेरे खानदान को दीन के लिए कबूल फरमा ले। अबू बकर को मार कर फेंका गया, बेहोश पड़ा है बेचारा, या अल्लाह उसके हाल पर रहम फरमा, मेरे घर में हिदायत दे दे। अल्लाह मैं भी कुर्बानी देने तैयार हूँ। एक औरत उम्मे जमील कह रही है, मैं कुर्बानी देने तैयार हूँ मगर मैं हक पर जमूंगी। मैं वतवासौ बिल हक, मुझे हक पर जमने वाली बना। मेरा शोहर अल्लाह तू उसे दीन दे, मेरे भाई को दीन दे। वो बहन जिसने अपने भाई को कहा था, ऐ उमर तुझे बकरियां चराने नहीं आता, तू जिंदगी क्या गुजारेगा,
وہ بہن کہتی تھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرانے جاتے تھے 10 بکریاں لے کر جاتے تھے، آج 6 واپس لے کر آتے تھے، 4 بکریوں کی خبر نہیں۔ بہن پوچھتی بھائی بکریاں کہاں گئیں؟ خبر نہیں کہاں گئے، بھیڑیے اٹھا کر لے چلے گئے، بھیڑیے اٹھا کر لے چلے گئے۔ میری محترم معزز خواتین، ہمارا بھیڑیا شیطان ہے، ہمارا بھیڑیا شیطان ہے۔ ہر گھر میں شیطان موجود ہے، ٹی وی کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، ٹی وی وی سی آر کی شکل میں آج ہمارے گھروں میں شیطان موجود ہے۔ یہ شیطان قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دے گا، نماز میں اخلاص پیدا ہونے نہیں دے گا، ذکر کرنے نہیں دے گا۔ ارے جھاڑو مارتے وقت اللہ کا کلمہ پڑھتے جھاڑو مارنے کے لیے یہ توفیق نہیں دے گا، یہ شیطان روکے گا۔ ہمارے مردوں کو اٹھا کر نماز کو بھیجنے کے لیے ہمیں ہمت سے کمزور کرے گا، نہیں، ہمیں اپنے اندر حضرت جمیل کی طاقت پیدا کرنا ہے کہ ہاں میرے بھائی کو دعوت میں دوں گی، وہ ابھی کفر میں چل رہا ہے، یہاں تک کہ مکے میں مجلس لگی کہ حضور کی گردن کون لائے گا؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں اور عمر بھی اس میں موجود ہیں۔ اس وقت پورے مکہ میں جمیل کا بھائی بڑا طاقتور تھا، اسے دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ جمیل کہہ رہی ہیں یا اللہ میرا بھائی میرا خون ہے، یا اللہ اسے دین سے نواز دے۔ پورا مکہ اس سے ڈرتا ہے، وہ حضور کا ساتھ دے گا تو دین زندہ ہوگا۔ اے جمیل ایک عورت بہن تڑپ رہی ہے، میرے بھائی کو قبول کر لے۔ وہاں حضور رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہاں ابو بکر تڑپ رہے ہیں، یہاں خیر اللہ وہ ایک بیٹا ابو بکر جو بے ہوش ہے، وہ حضور کے سامنے اپنی ماں کی ہدایت کے بارے میں مانگ رہا ہے، یہاں جمیل اپنے بھائی کی ہدایت مانگ رہی ہے کہ اے اللہ میرے بھائی کو ہدایت دے۔ یہاں تک کہ حضور کی گردن لانے حضرت عمر کو چنا گیا، وہ چلے ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب راستے میں آئے اور کہا عمر حضور کو کیا آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، جا اپنے بہن کی خبر لے، تیری بہن ایمان لے کر آئی۔ محترم خواتین، ایک عورت ذات جب گھر کے اندر یہ نیت کر لیتی ہے کہ میں میرے گھر کو جنت کا باغ بناؤں گی، یاد رکھو اس کا پورا خاندان مل کر اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، اسے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت جمیل کو اللہ نے جمایا، یہاں تک کہ جمیل جانتی ہیں میرا بھائی بڑا ڈینجر ہے، میرا خطرہ ہے، مگر پھر بھی کہہ رہی ہیں زمانہ کچھ بھی کر لے میں نہیں ڈروں گی، ایمان پر جڑوں گی۔ حضرت جمیل قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار، زبان پر بکبکی اور وہ طیش و غصہ، اس غصے میں گھر کو آئیں، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ توڑ کر اندر آئیں اور آ کر جمیل کو دیکھا۔ جمیل بڑے حشاش و بشاش قرآن کی تلاوت سورہ توبہ پڑھ رہی ہیں، سورہ توبہ پڑھ رہی ہیں، گھر کی تعلیم کر رہی ہیں اللہ کے کلام کو۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر دل میں ہے، میرا اللہ اللہ کے ڈر کے ساتھ بیٹھی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں سورہ توبہ۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نے آ کر اتنا مارا کہ حضرت جمیل زخمی ہو گئیں اور ان کے بہنوئی کو مارا، اتنا مارا وہ بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت عمر بڑے جوش میں تھے۔ محترم خواتین، جوش صرف 10 منٹ یا 15 منٹ کا ہوتا ہے، بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل کی نرمی ابھرتی ہے اور دل پچھتاتا ہے میں نے اسے کیوں مارا۔ حضرت عمر پچھتانے لگے، جب کھڑے ہو گئے تو عمر کی بہن مار کھا کر خون زبان سے منہ سے خون نکل رہا، اس وقت کہہ رہی ہے اے عمر جو غصہ تجھ میں ہے وہ غصہ مجھ میں بھی ہے، تو جس باپ کی اولاد ہے وہی باپ کی اولاد میں بھی ہوں، سوچ اگر تو غصہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، مگر نہیں، اسلام سکھاتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، رحم کرنا،
محبت سے پیش آنا۔ اللہ تعالی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہاں اخلاق برتو، الاخلاق برتو، اخلاق سے دین پیش کرو، اخلاق سے دین پیش کرو۔ 40 برس تک اللہ کے نبی نے بچپن سے لے کر 40 سال تک اخلاق کی دعوت دی ہے۔ کان اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عائشہ، اماں عائشہ، حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ حضور کے اخلاق، اماں عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، میرے حبیب، میرے نبی کے اخلاق قرآن ہیں۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ۔ سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے افضل ایمان، سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ کہ ہاں کسی مسلمان سے، کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو اس کے ہاتھ سے یا اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہو، وہ سب سے افضل اسلام اور ایمان والا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کسی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ آج محترم خواتین، آج ہماری زبانیں ایسی چلتی ہیں کہ ہماری ماؤں کے سامنے ہمارے ماں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک عورت بیٹی ماں کے سامنے ایسی جواب دیتی ہے، ماں کا کلیجہ رونے لگتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، وہ باپ روتے روتے اپنے آنسو پی کر باہر نکل جاتا ہے۔ آج وہ باپ کہہ نہیں سکتا کہ میرے بیٹے نے مجھے کیا کہا۔ آج ایک بیٹی ماں کے سامنے چیخ کر کہتی ہے سن رہی ہوں بولو، تو ماں کا دل کیا کہتا ہے کہ میری بیٹی آج میری بات نہیں سنتی۔ محترم خواتین، ہماری زبانوں سے آج ہمارا باپ خوش نہیں، آج ہماری ماں خوش نہیں، آج ہماری بہنیں خوش نہیں، ہمارے رشتہ دار، اڑوس پڑوس کے لوگ میرے گھر کو آنے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ میری زبان بڑی کڑک ہے۔ جب پانی آتا ہے، نل آتا ہے، تو پانی لینے کے بارے میں جھگڑے، کسی عورت سے یوں زبان لڑاتے ہیں کہ پہلے میں آئی ہوں، میں لوں گی۔ ارے پانی کے بارے میں جھگڑے، کبھی کرنٹ کے بارے میں جھگڑے، کبھی کسی کے بارے میں جھگڑے، گلی محلے میں جھگڑے نہیں۔ محترم خواتین، محترم خواتین، اللہ والیوں بنو۔ اللہ والے کب بنو گے؟ زبان کی حفاظت کرو اور ہاتھ کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق ظاہر کرو۔ ام جمیل نے اخلاق ظاہر کیے، عمر نے مارا، بھائی نے مارا تو کہنے لگے اے میرے بھائی، تو میرے باپ کا درجے کا ہے، میں تجھے بڑا بھائی سمجھتی ہوں، تو مار لے، مجھے قبول ہے، مگر میں تجھے کہتی ہوں ایک اللہ کی مان لے، 360 خدا جو کعبے میں رکھے ہوئے یہ سب جھوٹے ہیں، ان کا انکار کر، اللہ تجھے ہدایت دے گا، اللہ تجھے ہدایت دے گا۔ میں ایمان قبول کر چکی ہوں، اگر تو میری گردن بھی کاٹ لے گا تو میری زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ محترم خواتین، آج ام جمیل کے صفات ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، ام جمیل کے صفات پیدا کرنا ہے۔ وہ ام جمیل قرآن پڑھ رہی ہیں، حضرت عمر کی پتھر دل پگھل گیا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے اے میری بہن، یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، بیٹھ جاؤ، جاؤ وضو بناؤ، اسے پاک، میں اسے پکڑ سکتا ہوں؟ بہن نے کہا نہیں، اسے پاک آدمی پکڑتا ہے، ناپاک آدمی نہیں پکڑ سکتا، ناپاک آدمی نہیں پکڑ سکتا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر کو بڑا ٹھیس پہنچا، فوراً گئے اور توبہ کیا، اے ام جمیل تو گواہ رہنا، میں حضور کے دربار جا رہا ہوں اور ایمان قبول کر کے آؤں گا۔ فوراً ایک بہن کی قربانی نے بھائی کو نرم کر دیا۔ آج کی بہنیں، ایک بھائی آج کام پر جا کر تھکا ماندہ آ رہا ہے، اس سے یہ نہیں کہتے بھائی آج ایک دن چھٹی کر، ایک 3 دن کی جماعت میں نکلیں گے، 3 دن کی جماعت میں نکلیں گے۔ وہ بہن نہیں کہتی کل قیامت میں یہی بہن اس بھائی کا نلڈا پکڑ کر جہنم میں لے کر جائے گی۔
محترم خواتین، ہاں آتا ہے حدیثوں میں کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو، 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ ایک باپ کو اگر وہ بے دین ہے، دیندار نہیں ہے، تو ایک عورت 4 جنتی مردوں کو جو جنت میں جا چکے ہیں ان کو نکال کر جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ چاہے وہ مرد کتنا بھی بڑا دیندار ہو، عورت بے دین ہے، نہیں آتا، ایک باپ کو لے کر جاتی ہے، دوسرا بیٹے کو، دوسرا بھائی کو، تیسرا شوہر کو، چوتھا بیٹے کو۔ اگر وہ بے دین ہے تو 4 مردوں کو جنت، اگر بے دین ہے تو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اگر دعوت کی صفات میں ہے، اچھے اعمال کرتی ہے، دین کی محنت میں ہے، حدیث کی تعلیم 5 ہر وقت گھر کے اندر، ہمارے بڑے جس طرح بتاتے ہیں کہ گھروں کے اندر 5 اعمال شروع کرو، اسی 5 اعمال کو شروع کرنے کی فکر میں اللہ اور اللہ کے رسول نے قربانی دی ہے، اللہ کے رسولوں نے، نبیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ محترم خواتین، ام جمیل کی اس دعا نے بھائی کو ہدایت دلائی۔ بھائی ہدایت لے کر جب حضور کے ساتھ مکے میں آئے، پورے مکے والے انتظار میں ہیں، حضور کی گردن آ رہی ہے، مگر دیکھا کہ حضور کا رائٹ ہینڈ بن کر حضرت عمر آ رہا ہے، حضرت عمر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، سب دم دبا کر بھاگ گئے۔ حضرت عمر کعبے کے اندر گھسے، 360 خداؤں کو نکال کر پھینک دیا اور کہا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں۔ محترم خواتین، اسی دین کی بات کو سن کر، اسی دین کی بات کو سن کر ام حبیبہ اپنے شوہر کو لے کر حضور کے ساتھ، اے نبی جی میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ ام حبیبہ جن کے شوہر عبداللہ بن جحش تھے، ان کو لے کر حبشہ کے لیے نکلے۔ حضور پہلے طائف جا کر آئے تھے، طائف میں جا کر دین کی محنت کیے، دین کی دعوت دیے۔ ایک اللہ کی طرف 3 سرداروں کو بلایا تھا، انہوں نے برا بھلا کہا، مارا پیٹا، بچوں کو پیچھے لگایا، بے عزت کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی درخت کے نیچے بیٹھے، سر سے خون بہ رہا اور پیروں میں کانٹے بچھائے گئے۔ اس وقت کہہ رہے ہیں یہاں اے اللہ انا اشکو بسی حزی، ہاں کہ میں اے اللہ انا ضعف قوتی، میں بڑا کمزور ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر، تیرے دین کا کام کیسے کرنا مجھے معلوم نہیں۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل اترے اور کہنے لگے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، وعلیکم السلام۔ پھر کہا اے حضور حکم دیجئے طائف کو ختم کر دیں گے۔ حضور نے کہا نہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ محترم خواتین، وہ نسلیں کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ حضور نے ہمارے لیے جبرائیل کے غصے کو ٹھنڈا کروایا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کروایا، ورنہ ہم کب کی ختم ہو جاتے، ہمارا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضور کی دعاؤں کی برکت۔ پھر ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ عبداللہ بن جحش کو لے کر اللہ کے راستے میں آئیں۔ اللہ نے کافر کی بیٹی کو ہدایت دی۔ وہ کافر کی بیٹی جس نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، ابو سفیان بے ایمان تھے، حضور کو مارنے بھیجے تھے، ویسے کی بیٹی ایمان لے کر آئی۔ جب ام حبیبہ حبشہ کی ہجرت کی تو حبشہ میں اللہ کے راستے میں آئیں، وہاں ان کے شوہر مرتد ہو گئے۔ محترم خواتین، عورت اگر فکر مند ہوتی ہے تو یاد رکھو اللہ تعالی گھر کے مردوں کو دین پر جمائیں گے۔ عورت اگر بے فکر ہوتی ہے تو گھر کے مرد بے دین ہو جاتے ہیں، دین کے کام میں لذت نہیں آتی، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں بے دینی ہے۔ گھر کی عورتیں، ہماری بہنیں دیندار ہوں، ہماری عورتیں دیندار ہوں، ہماری مائیں دیندار ہوں۔ صرف ہمارے گھر کا نہ سوچیں، میرے گھر کے آزو بازو آگے پیچھے 40 مکانات میں
میری دعوت چلے گی، میں ہر گھر جاؤں گی اور دین کی محنت کروں گی، ایک ایک گھر کو مٹھائی لے کر جاؤں گی اور میری بہن سے کہوں گی اجی بہن میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بھی تعلیم کب شروع کریں گے؟ ارے تمہارے بچے مکتب کو جائیں، میرے بچے بھی جا رہے ہیں، ارے کب تمہارے بچے قرآن کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، میرے بچے بھی پڑھیں، ارے تمہارے گھر کے مرد مسجد اور جماعت میں جاتے ہیں، میرے گھر کے گھر مردوں کو بھی میں بھی بھیجوں گی۔ یہ طلب، یہ تڑپ، یہ فکر جب آئے گی، اللہ 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 اس کا گھر جنت کا باغ بنے گا۔ محترم خواتین، ام حبیبہ گئی ہیں، ان کے شوہر مرتد ہو گئے اور حبشہ میں ان کا انتقال ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نے پیغام بھیجا، ام حبیبہ کیا مجھ سے نکاح کرو گی؟ ام حبیبہ نے حضور سے نکاح کی پیشکش سنی تو شاہ حبشہ کو یہ خبر ملی کہ حضور نے ام حبیبہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام حبیبہ کو شاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی اس نے کہا، وہ مال کے اعتبار سے ساتھ دینے والا، مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اس نے کہا اب تمہارے شوہر انتقال ہو گئے ام حبیبہ سے، کیونکہ شاہ حبشہ کے دوست ابو سفیان تھے، ابو سفیان کی بیٹی سے وہ بڑی محبت سے کہنے لگے بیٹی تمہارا شوہر انتقال ہو گیا، حضور نے ہاتھ مانگا ہے نکاح کر لو، میں تمہارا ٹھہر کر نکاح کروں گا، تو خرچہ پانی دے کر ام حبیبہ کا نکاح حضور سے کروایا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ جماعت مدینہ آئی، ابو سفیان مدینے کو آئے مکے سے کہ صلح نامہ لے کر جاؤں، کہ آپس میں صلح نامہ لے کر جاؤں۔ مدینے میں آ کر خبر ملی میری بیٹی حضور سے نکاح کر لی ہے اور میری بیٹی یہاں ہے۔ حضور سے آ کر پیغام دیا اور پوچھا میری بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا دشمن کو گلے لگانا اسلام سکھاتا ہے۔ محترم خواتین، اب جاؤ دیکھو کہ ام حبیبہ سے ملنے باپ آیا ہے۔ ام حبیبہ فوراً باپ اندر آیا اور آ کر چارپائی پر اب نیچے بچھائی ہوئی بچھائت پر بیٹھ رہا ہے، وہ بستر گھڑی کر دیا، ام حبیبہ نے گھڑی کر دیا، اٹھا دیا اور کہا ابا آپ کھڑے رہو، یہ پاک بستر ہے اور ناپاک آپ ہیں، ناپاک پاک چیز پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ کہنا تھا، ابو سفیان کو دھکا لگ گیا، دل دکھنے لگا، میری بیٹی تو کیا کہہ رہی ہے میں ناپاک؟ ہاں، جو اسلام قبول نہیں کیا وہ ناپاک ہے، جو ایمان قبول کر لیا وہ پاک ہے۔ حضور تو پاکوں کے پاک ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا بستر اور تم بیٹھو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات کھٹکی، ابو سفیان گھر گئے، بیٹی کی بات سوچ سوچ کر رونے لگے کہ میری بیٹی نے مجھے کہا میں ناپاک ہوں، رو رو کر اللہ سے مانگا، یہاں تک کہ اللہ نے ہدایت دی۔ محترم خواتین، ابو سفیان کو اللہ نے ہدایت دے دی ایک بیٹی کی دعا کی برکت سے۔ محترم خواتین، اس دین کے لیے قربانی شرط ہے۔ آج کی بہنیں آرام چاہتی ہیں، ہمیں کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین چاہیے، ہمیں راحت کا سامان چاہیے، آرام کا سامان چاہیے۔ نہیں محترم خواتین، اللہ فرماتے ہیں جب تم اچھے اعمال کر کے آؤ گے یاد رکھو تم مومن ہوگے، اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بہترین زندگی دوں گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی حیاتاً طیبہ دیں گے، اچھی زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے۔ کسے دیں گے؟ دائی کو دیں گے۔ اسی لیے ہر عورت یہ نیت کرے کہ میں دائی بنوں گی، میں اللہ کے دین کی دعوت دینے والی بنوں گی، گھر گھر جاؤں گی، میری بہنوں کو بولوں گی، میرے رشتہ داروں کو بولوں گی، میرے نندوں کو بولوں گی، میری جیٹھانیوں کو بولوں گی، ان کی بچیوں کو بولوں گی، جہاں جاؤں گی میرے خاندان سے، میرے اڑوس پڑوس سہیلیوں سے، چاہے وہ جہاں رہتی ہوں، سب کو میں دین کی دعوت دوں گی، میں دائی بنوں گی۔ دائی کے لیے اللہ نے اچھی زندگی دینے کا فیصلہ کیا۔